میری तिलावत सुन रहे थे। जब कोई मर्द औरत तहज्जुद में मसवाक करके उठ के नमाज पढ़ता है तो एक फरिश्ता उसके बिल्कुल होंठों के सामने आ जाता है, यहाँ अपने उसके मुंह के सामने मुंह कर देता है और कहता है और कुरान पढ़, और कुरान पढ़, और कुरान पढ़, कि तेरा कुरान हमारी ग़िज़ा है। जैसे रोटी हमारे अंदर जाती है तो हमारा पेट भरता है, उनका फरिश्तों के पेट में तहज्जुद का कुरान जाता है और उनका पेट भरता है। जिस घर में नमाज नहीं, जिस घर में तहज्जुद नहीं, जिस घर में फराइज नहीं है, वहां तो अंधेरी रात है, अंधेरी रात है। कितने करोड़ों घर हैं, एक भी सजदा देने वाला कोई नहीं। कितने करोड़ों घर हैं, एक भी सजदा देने वाला कोई है। राबिया बसरी तहज्जुद के लिए इशा की नमाज के बाद गुस्ल फरमाती। यह औरत होने के नाते काबिल जिक्र नहीं है कि मैं 1200 साल के बाद पाक पतन की औरतों को उसका किस्सा सुनूं। ये हबशी थी, काली हबशी, काला भी होना बदसूरत भी होना, हबशी नस्ल, काले भी बदसूरत भी। ये बांदी थी, आजाद नहीं थी, ये बांझ थी, काबिल औलाद नहीं थी। जिस औरत में ये 3 ऐब हों उसे जमाना याद रख सकता है, उसे तारीख याद रख सकती है। तो आज 12 सदी के बाद मैं क्यों राबिया की कहानी मर्दों औरतों को सुना रहा हूं कि ये वो औरत थी जिसने अल्लाह को पा लिया था। ये गुस्ल करके अपने खामिन से फरमाती, मैं आपको मेरी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है। अगर वो फरमाते कोई नहीं है तो फिर उनसे कहती मुझे इजाज़त है मैं अपने अल्लाह से बात कर लूँ। वो कहते इजाज़त है तो अगर फजर तक मुसल्ले थे। इनके जवानी में 42 साल की उम्र में तो ये खुद इंतकाल कर गए, तो खामिन फौत हो गए। जवानी एक बहुत बड़े वक्त के शेख, बड़े आलिम, वो चल कर आए, राबिया मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। कोई शादी का शौक नहीं था, राबिया की निस्बत लेने का शौक था। तो उन्होंने फरमाया 4 बातों का जवाब दे दो मैं शादी कर लेती। का क्या? का मेरे लिए जन्नत का फैसला है या जहन्नम का पता नहीं। कि जब क़यामत में उठाई जाए हुई तो किसी के सीधे हाथ में आएगा, किसी के उल्टे हाथ में आएगा अमल उसका, तो मेरे सीधे हाथ में आएगा कि उल्टे हाथ में, का मुझे तो पता नहीं। कि जब अल्लाह तराजू तोलेगा किसी की नेकी झुकेगी किसी की बढ़ेगी, तो मेरी घटेगी या बढ़ेगी, का मुझे तो पता कोई नहीं। कि जब पुल सराज से गुजारेंगे कोई पार हो जाएंगे कोई गिर जाएंगे, मैं गिरूंगी या पार होंगे, का मुझे तो पता नहीं। का फिर जाओ मैं नहीं, मुझे तैयारी करने दो। और 42 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। आया और खामिन तो थे नहीं, अजब अल्लाह से ताल्लुक था। उठी हैं सालन बनाने के लिए, तो देखा शोले पे बैठे तो प्याज कोई नहीं, प्याज कोई नहीं। तो कहने लगे या अल्लाह प्याज ही कोई नहीं, क्या प्याज कोई नहीं। कोई चील कहाँ से उड़ के आ रही थी और उसके पंजों में प्याज था। राबिया ने कहा या अल्लाह प्याज कोई नहीं। चील के पंजे ढीले हुए और प्याज सीधा आकर राबिया की झोली में गिरा है। का मेरी बंदी तो मेरी हो गई है, मैं चीलों को तेरा पादिम बना दूंगा। जब मैंने कहा इंतकाल हुआ तो इनकी अपनी खादमा को ख्वाब में मिली, तो उन्होंने पूछा आपके साथ क्या हुआ? तो फरमाया मेरे पास मुनकर नकीर आए थे और मुझसे कहने लगे मन रब्बु की, तेरा रब कौन है? तो मैंने आगे कहा सुबहान अल्लाह, 40 बरस जिसके इश्क में जिंदा रही, 40 बरस जिसे पूजा करती रही, 40 बरस जिसे भुला न सकी, ये 4 हाथ जमीन में आके मैं उसे भूल जाऊंगी। ये सवाल करने आ गए हो मन रब्बु की। तो मुनकर नकीर कहने लगे अच्छा भाई नाराज ना हो, तुमसे तो हम आगे पूछते ही कोई नहीं, और वापस चले गए हैं। एक अल्लाह से ताल्लुक, एक जिंदगी के 2 सिरे हैं, एक अल्लाह से जुड़ता है, एक बंदों से जुड़ता है। अल्लाह से जुड़ता है इबादत के साथ, नमाज के साथ, रोजे के साथ, सदकात के साथ, जिक्र के साथ, तिलावत के साथ, तहज्जुद के साथ, और दूसरा सिरा अल्लाह के बंदों के साथ है, वो भी उतना ही नाजुक है। अगर अखलाक अच्छे नहीं होंगे तो इबादत मरदूद हो जाएंगी, और अगर इबादत कोई नहीं होंगी तो अखलाक मरदूद हो जाएंगे। ये दोनों 2 पर हैं, इन दोनों के साथ जन्नत का सफर है, इन दोनों के साथ जन्नत का सफर है। मेरे नबी ने फरमाया बहुत बड़ा जालिम, हुई कौन खड़े हो गए? अच्छा जी कातिल नहीं, जुआरी,
بدکار نہیں، بہت بڑا ظالم، چور نہیں، بہت بڑا ظالم کون یا رسول اللہ کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ سارا پاک پتن ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں اس ظلم سے بھری پڑی ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، مسلوں کو آباد کرو، مسلوں کو آباد کرو، مسجدوں آباد کرو۔ یہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا رخ وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، میری امت اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، کہ اسلام کی تکمیل عبادت سے نہیں ہے، اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے، عبادت انتہا ہے، عبادت ابتدا ہے اور اخلاق انتہا ہے، عبادت اول ہے اور اخلاق آخر ہیں۔ عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ عبادات کا منظر کو پیش کرتا ہے، لیکن اخلاق کی دنیا اجڑ گئی، کھنڈر بھی کوئی نہیں نظر آتے۔ چلو کہیں کھنڈر ہوتے تو ہم کہتے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی، کف بالدیار التي لم يعقها القدم بلا وغيرها الارواح والديق۔ فرمایا اسلام کا تمہیں اسلام کا ستون بتاؤں کا جی کیا؟ فرمایا نماز کا۔ پھر تمہیں اسلام کی چوٹی کی چیز بتاؤں کا جی کیا؟ کہ اللہ کے راستے کا جہاد۔ پھر آپ نے فرمایا اور اب اگر تو کہے تو تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں، بادشاہ ان شئت کا انباتوں کا بالملاک الامر، ملاک، تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، بادشاہ کیوں؟ یہ بادشاہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، رعایا تیری، خزانے تیرے، تو میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتا، کہ اگر یہ تیرا ہے تو سارا دین تیرا، یہ تیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرا۔ تو کہا اجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو پہلے سنو معاذ بن جبل کون آدمی ہے۔ معاذ بن جبل 1.25 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، ایک آدمی، صرف ایک۔ معاذ کون آدمی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کون آدمی ہے؟ کون آدمی ہے؟ میرے نبی، ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے، کسی کو دروازے تک، کسی کو دروازے تک، کسی کو گاڑی تک، کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بٹھا کے اللہ حافظ، جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسے گاڑی تک، اور جب تک گاڑی چلی نہیں آتی ہم کھڑے رہتے ہیں، یہ ہمارے تعلق کی انتہا ہے۔ میرے محبوب نے حضرت معاذ کو یمن روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے، پھر جی نہیں بھرا، پھر ساتھ چل پڑے، پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں، رخصت کرنے جا رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں، اپنی وفات سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات۔ تو پھر اور آگے گئے، پھر اور آگے گئے، چلتے چلتے 7 میل تک ساتھ چلتے گئے اور بہت چلتے گئے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات، اس کے بعد جب تو آئے گا نا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھنے گا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو آپ بھی رونے لگے، اللہ کے نبی بھی رونے لگے، اور فرمایا معاذ اچھا نہ رو، قیامت کے دن انشاءاللہ قریب ہی، کیونکہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے۔ معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، فاہوا باصبعیہ الی لسانہ۔ دیکھ رہے ہو، آپ نے زبان باہر نکالی، جیسے معصوم بچے کو سمجھا جائے، یہ نکے بال نو سمجھایا جاتا ہے۔ آپ نے زبان باہر نکالی، انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا، دیکھا کباز بولے کچھ نہیں، بس تب عمل کر کے دکھائے۔ معاذ زبان پہ قابو رکھنا یہ سارے دین کا پاک شاپ ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟
تھکلت کا امو کا یا ماں، ارے ماں اتنا سیانا ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے تجھ سے زیادہ جہنم میں تھکا دینے والی زبان ہوگی زبان۔ سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرتی پر یہ غلط زبان کا غلط استعمال ہے۔ دل چیر دیتے ہیں، پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں، زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بول پر۔ اپنی زبان کو قابو میں لانا سیکھو۔ حضرت اماں عائشہ کا واقعہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہوئے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کی ہے افضل ترین ماں، امہات المؤمنین، جن سے بڑھ کر یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ پہلے ایک حدیث سن، کف المؤمن یہدم عمل مئات سنہ، نیک پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا بہتان لگا دے پھر وہ 100 برس مصلی پہ عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا، اگر توبہ نہ نیک پاک عورت پر برائی کا الزام لگانے والا 100 برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اماں عائشہ پہ الزام لگانے والے کا کیا حال ہوگا؟ اور الزام آخری درجے کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن ابی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہی نہیں اور علی، اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی پاک عورت اماں عائشہ جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے، اماں عائشہ جس کا لعاب آخری شے میرے نبی کے منہ میں گیا ہے، اماں عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے، اماں عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی، کسی اور بیوی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی۔ وہ عائشہ بیٹی کس کی؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا نہ کر سکا۔ اتنا بڑا الزام لگو، وہی نہیں آ رہی، وہی بند۔ اب ہریو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراً دھونے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو میرے محبوب کی محبوب بیوی پر الزام تھا، اللہ نے فوراً ازالہ کیوں نہیں کیا؟ پاک پتن کی عورتوں کو، مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا قہر خوفناک ہوتا ہے۔ مدینے میں آگ لگ گئی، گھر گھر میں ماتم، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب، اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب بیوی پر اتنا بڑا الزام، اور اتنے حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں ایک عجب انقباض، حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سرد، حضرت عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئیں کہ پتہ کروں قصہ کیا ہے۔ قربان جاؤں صدیق کے صبر پر کہ ایک اتنی پاک بیٹی پر تہمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے؟ کہ یہ اعلان ہے بد زبان کے آگے چپ رہا کرو، زبان نہ چلایا کرو۔ اے یہاں ماں باپ سبق دیتے ہیں، تو چپ کیوں رہ گیا؟ تو ابو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو ہگدیاں 100 کیوں نہیں سنائیاں؟ تو کیوں سانو برباد کر سڑیا؟ اے ظالم ماں باپ ہیں، اور یہ سبق ہے بد زبان کے آگے چپ رہنا۔ چپ رہنے والا کبھی عزت میں کاٹا نہیں کھاتا۔ امتحان کی جگہ کہیں خامن کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بیوی کو سبق ہے، صبر کر تیرا رب کے ساتھ ہے۔ کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامند کو حکم ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ جسے زبان بند کرنا آ گیا اس کی عزت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔
اور عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، یہاں جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرق کی عورت کی ریت ہے، اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مبنی ہے۔ سسرال والے ظالم ہوتے ہیں، 99%، کہیں 1-2% لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں زندگی، ظلم و ستم ہے، ظلم و ستم ہے۔ سسرال کا عورت کے اخلاق کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب وہ ماں ہوتی ہے، اس وقت نہیں پتہ چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے۔ عورت 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 ہو اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے، جب وہ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتی ہے، پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ظرف ہے۔ اپنی بیٹی کے عیب چھپاتی پھرتی ہیں اور اپنی بہوؤں کے خوبیوں میں بھی عیب نکالتی پھر۔ یہ سبق ہے، چپ رہو، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگے نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ کیونکہ یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں۔ میرے نبی پر قرآن اترا، من جاء بالحسن فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرنے والے کو 10 ملے گی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا زیادہ کر، یہ تو ساری انسانیت کا قانون ہے، یہ سارے اہل ایمان پچھلی امتوں کا قانون ہے، میری امت نے تھوڑا زیادہ۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعف له اضعافا کثیرا، چلو ایک کے کئی گنا پتہ نہیں 100 کے 200 کے 400 باتیں نہیں کھا، تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر، تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، چلو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک کے 700، ایک کے 700، ایک کے 700، قربان جو رحمت للعالمین کی ذات پر وہ 700 کے راضی نہ ہوئے کہ یا رسول یا میرے رب، اے میرے رب اور زیادہ فرما، تو اللہ نے کہا چلو وعدہ وعدہ وعدہ، لیکن سب کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ نہیں، تیری امت کے صبر والوں کے ساتھ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تیری امت میں جو عورت صبر کر گئی، جو مرد صبر کر گیا، اس کے لیے بے حساب ہوگا، اور پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تو کچھ مرد عورت تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو جنت کی طرف چلنے کا حکم دے کرنا، پھر فرشتوں کو خود آگے کھڑا کر دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صبر کی آج جزا کیا ہے۔ تو فرشتے آگے، بھائی کتنے جا رہے ہو؟ اگر جنت کا حساب تھا تو ان کا تھوڑا ہے ہی کوئی، اور تجھے بڑے چودھری، خان سے چودھری تو بڑے چودھری، اور کون لوگ ہو؟ اللہ کے فرشتوں تم جانتے نہیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم صبر والے ہیں، واق پتن کے صبر والے ہیں۔ اچھا صبر والے، انسانوں معافی دے دو، اسی طرح تو راہ کھلو گا، اللہ کہتا ہم جو کوئی جانتے بہن کی کر کے جاؤ جناب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک بے شک بے شک صبر کا بدلہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا تم کیا صبر کرتے تھے؟ تم کیا صبر کرتے تھے؟ وہ کہیں کہ صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، اللہ جو کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے۔ صبرناہا عن معصیت اللہ، اللہ جس سے روکتا تھا اس سے رک جاتے تھے اور اپنے آپ لگاموں کو کس لیتے تھے۔ وصبرناہا علی الفلاح، اور لوگ جو ہمیں رگڑے دیتے تھے اس پر بھی سہ جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، پی جاتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ میرا رب کہہ رہا ہے جاؤ بے حساب چلے جاؤ، بے حساب چلے جاؤ۔ صدیق کا صبر بتا رہا ہے چپ، میرے نبی کا صبر بتا رہا ہے چپ رہو، چپ رہو۔ بد زبان کا جواب بد زبانی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، غیبت کا جواب غیبت نہیں ہے، بےعزتی کا جواب بےعزتی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا مع، اے میری امت بے وقوف نہ بننا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا۔ پنجابی میں یہ زیادہ صحیح لفظ آتا ہے، اے میری امت چغل نہ بن جائے۔ کیا یا رسول اللہ کہ تم کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے، یہ چغل پنا نہ کرنا، بلکہ تم یوں کہنا
جو برا کرے گا ہم اچھا کریں، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں. الصبر الصدیق صبر